हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आमीन। और कितने लोग जो खुश नहीं हैं? जोरदार ताली देंगे। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के इस खूबसूरत मौसम के लिए भी कि इन दिनों में खुदा ने अपना कर्म किया है, खुदा ने अपना फजल किया है। मौसम अच्छा होने के साथ साथ सबके चेहरों पर रौनक भी है और सब लोग हैप्पी भी हैं। हम इसलिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। हालेलुया। 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 आइए खुदा कलाम में से देखेंगे, मिसाल निकालेगा खुदा कलाम में से पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 10 बाब और उसकी 17 आयत 17 जी पढ़ने का नाम नहीं कीजिएगा। खुदावंद की जिंदगी बख्श पाक के नाम से पढ़ेंगे रोमियो 10 उसकी 17 आयत। उसमें ये लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। खुदावंद के बाद कलाम के ऊपर सुनापन खुदावंद के खास बरकत हो। खुदावंद के शुक्र सब के आमीन। सब लोग बैठ जाएं, तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाएं। हालेलुया। 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 आज इस आयत में से 3 बातें हम सीखेंगे। हमें 3 बातें इस आयत में जो हमने पढ़ा है, लिखा है पस। पस जो लफ्ज है ये हमें ध्यान करवाता है, ये हमें तवज्जो कराता है किसी चीज की तरफ। किसी कोई भी कलाम मुकद्दस में हम बहुत बार पढ़ते हैं, पस का लफ्ज जो बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। और पस जहाँ पे भी लिखा मिलता है वहाँ पे हम ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पे इस चीज़ पे बड़ा गौर कराया गया है, बड़ी तवज्जो कराई गई है कि हमने इस चीज़ पर ध्यान करना है। और 3 बातें जो हम आज सीखेंगे, पहली बात ईमान, और दूसरी बात है सुनना, और तीसरी बात है पैदा होना। 3 बातों पर गौर करेंगे। ईमान जो है, ईमान क्या है? फेथ, ईमान। हम ईमान पर बात करें कि ईमान है क्या? ईमान है किसी चीज पे ईमान रख लेना, भरोसा रखना, तवक्कुल रखना, और ये हमारा ईमान है। और हम जिस चीज पे ईमान रखते हैं यानी कि उसको हम अपना खुदा भी जानते हैं। हम किसी पे ईमान रखते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा इस पर ईमान है। तो ईमान जिस पे रखते हैं उसको हम खुदा भी कहते हैं। और हमारा जो ईमान है, मसीह लोगों का जो ईमान है, वो है अपने खुदा पर। आमीन। और जब अपने खुदा पर ईमान रखते हैं तो फिर हमें उसकी बात को सुनना भी जरूर है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है, और इसका मतलब है कि हम जिस पे ईमान रखते हैं उसको सुनना भी चाहिए। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हमें उसके कलाम को सुनने की जरूरत है। हमें उसके कलाम को जो है अपने दिल में रखने की जरूरत है। जैसे दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे लोगों के खिलाफ बदगुनाह न करूं। मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं, मैं कोई ऐसी बदी न करूं, क्योंकि जब कलाम अंदर होगा तो फिर हम बुराई से, गुनाह से, परेशानियों से बच जाएंगे।
اسی لیے کلام مقدس میں لکھا گیا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. اور ایمان جب ہم خدا کے کلام کو سنیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ سننا کیا ہے. کلام کو سننا. یسوع مسیح جو کہ نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح جو کہ جنہوں نے جا کر پوری دنیا میں اپنے معجزات دکھائے اور لوگوں نے اس کے معجزات کو دیکھا، اور لوگوں نے جب اس کے معجزات کو دیکھا تو اس پر ایمان لے کر آئے. آج بھی ہم اس کے معجزات کو پڑھتے ہیں، آج اس کے معجزات کو سنتے ہیں، آج اس کے کلام پر ہم دھیان کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے کلام کو سنتے ہیں. جتنے بھی لوگ اس کے پاس آئے، اس نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں تجھے شفا دیتا ہوں یا میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. اس نے یہ کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے، پھر گناہ نہ کرنا. تو میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو پھر ہم اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. اور کلام مقدس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیدا ہونا، اب پیدا ہونا نئے سرے سے پیدا ہونا، یعنی کہ بپتسمہ لینا، اپنی پرانی زندگی کو دفن کرنا اور نئی زندگی میں داخل ہونا. جب ہم ایمان رکھیں گے یسوع پر، اس کے کلام کو سنیں گے تو پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے. جب تک ہم ایمان نہیں رکھتے، خدا کے کلام کو نہیں سنتے، تو ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتے. خدا بند کے کلام میں سے جب ہم سنتے ہیں تو پھر اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے اپنی پرانی زندگی کو چھوڑنا ضرور ہے اور مجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. ہلیلویا. تو میرے عزیزو، ایمان رکھیں گے، خدا کے کلام کو سنیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ پیدا نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے. نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. انسان دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے وہ گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، اور ایک ہستی ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہے، اور وہ ہے ہمارا یسوع مسیح. مرکز کے انجیل اس کا 7 باب اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک یونانی عورت ہے اور وہ اپنی بیٹی کو یسوع کے پاس لے کر آئی کیونکہ اس میں ایک ناپاک روح تھی. اور جب اس کے پاس لے کر آئی تو اس نے کہا کہ اے خداوند میری بیٹی پر رحم کر، کیونکہ اسے ایک ناپاک روح جو ہے وہ تنگ کرتی ہے، پریشان کرتی ہے. کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ یسوع جو ہے وہ بیماروں کو چنگا کرتا ہے، کوڑیوں کے کوڑ صاف کرتا ہے، بدروح گرفتار لوگوں کو آزاد کرتا ہے. بدروہیں جو ہیں اس کے نام سے نکل جاتی ہیں. وہ کہہ ہی دیتا ہے تو بدروہیں، بیماریاں، کمزوریاں اس کے نام سے جاتی رہتی ہیں. اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر آئی، اور یسوع نے ایک بڑے سخت الفاظ بھی یہاں پر کہے کہ لڑکوں کی جو روٹی ہے وہ کتوں کو نہیں ڈالی جاتی. لیکن اس عورت نے بڑا ایمان رکھا. اس عورت نے اس بات پہ ایمان رکھا. اس نے کہا اے خداوند، جو کتے ہیں وہ بھی اپنے مالک کے میز سے گرے ہوئے ٹکڑے کھاتے اور اپنا پیٹ بھرتے ہیں. اور یسوع مسیح نے وہاں پہ کھڑے ہو کر ایک بڑی خوبصورت بات کہی. کہا کہ سنو یہ عورت کیا کہتی ہے. اس نے، یسوع نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ سنو یہ عورت کیا کہتی ہے. اور جب اس نے کہا تو اس نے کہا جا تیرے ایمان کے مطابق ہو جائے. اور اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی. ہلیلویا ہلیلویا.
یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ مشکل وقت ہے. آمین. یہ مشکل وقت ہے. ہم سخت الفاظ پسند نہیں کرتے. ہم جو ہے وہ نرم غذائیں کھاتے ہیں لیکن سخت غذا کھانے کی ہمیں عادت نہیں ہوتی. اگر کبھی چرچ میں سخت کلام دیا جائے, اگر کبھی جو ہے وہ ایسا کلام سنا دیا جائے جیسے ہماری تربیت ہو رہی ہو, تو ہم اگلے دن ہی کہہ دیتے ہیں کہ پادری صاحب نے بڑا سخت کلام سنایا, پادری صاحب نے تو یہ ایسا کر دیا ہے, یہ ڈائریکٹ ہم پہ ہی کلام سنا دیا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, آنا چھوڑ دیتے ہیں. پادری صاحب تو ساڑھے بھی کلام سناتے رہتے ہیں, لیکن جب تک آپ اس کلام کو سنیں گے نہیں, جو سخت کلام ہے وہی صفائی کرتا ہے. آمین. 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 آپ گھر کی صفائی کرتے ہیں تو جب صفائی کرتے ہیں تو اس میں جب آپ سرف وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے گھر اتنا نیٹ نہیں ہوتا. جب آپ ایسڈ وغیرہ استعمال کرتے ہیں دیواریں اس سے چمک جاتی ہیں. ایسے ہی ہے نا, یعنی کہ آپ سافٹ چیز بھی استعمال کرتے ہیں, اس کے بعد سخت چیز بھی استعمال کرتے ہیں. تو جب سافٹ چیز استعمال کریں تو اس سے اتنی صفائی اچھی نہیں ہوتی, لیکن جب آپ سخت چیز استعمال کرتے ہیں تو پھر ہر ایک چیز جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے. ہلیلویا. 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 تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ٹھوس چیز کے لیے بھی تیار رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے معدے اس طرح کے ہوں کہ ہم جو کچھ بھی کھائیں وہ ہضم ہو جائے. ہلیلویا. تو جب ٹھوس کلام سنیں گے, کھائیں گے, تو پھر ہماری صفائی بھی ہو جائے گی. کلام مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. یوحنا کو یہ بات کہے گی کہ یہ لے کتاب, یہ چھوٹی کتاب ہے, اسے کھا لے, یہ تیرے پیٹ کو تو کڑوا کر دے گی. یہ تیرے پیٹ کو کیا کرے گی؟ کڑوا کرے گی. کلام جب کھاتے ہیں, کلام میٹھا نہیں ہے, کلام کڑوا ہے, کلام سخت ہے. اور کلام جو چیز سخت ہوتی ہے, جو کڑوی ہوتی ہے, وہی صفائی کرتی ہے. میٹھیاں دوائیں جنہیں مرضی کھاندے رہو, شفا نہیں ہوتی. کوڑی گولی ایک ہی کھا لو, جب بخار بھی لگ جاتا ہے تو سر پیڑ بھی ختم ہے جی. تو اس لیے کڑوی دوائی جب کھائیں گے تو شفا نازل ہوگی. کڑوا کلام جب کھائیں گے تو آپ کے اندر کی, ہمارے اندر کی, ہمارے بدن کے انٹرنل سائڈیں جو ہیں وہ ساری صاف ہو جائیں گی. ہمارا بلڈ جو ہے وہ بالکل صاف ہو جائے گا, اور اس جو ہمارا بلڈ ہے اس بلڈ کے اندر یسوع کا بلڈ آ جائے گا, اور جب یسوع کا خون آئے گا تو ہر طرح سے ہم پاک اور صاف ہو جائیں گے. بتایا گیا کہ یہ جو چھوٹی کتاب, اسے کھا لے, اس سے تیرا پیٹ تو کڑوا ہو جائے گا لیکن تیرا منہ جو ہے وہ میٹھا شہد کی طرح ہو جائے گا. ہم اندر سے جب کڑوے ہوں گے تو جب آپ بولیں گے, جب آپ خدا کا کلام کسی کو سنائیں گے تو آپ کے منہ سے وہی کلام شہد کے ٹپکوں سے میٹھا جو ہے لوگ سنیں گے اور برکت پائیں گے. ہلیلویا. ہلیلویا. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے تیرا کلام شہد کے ٹپکوں سے بھی میٹھا ہے. ہلیلویا. جو خدا کا کلام ہے وہ شہد کے ٹپکوں سے بھی میٹھا ہے, لیکن جب تک ہم انٹرنل ہم اس کو لے کے جاتے اس وقت تک ہمیں جو ہے صفائی نہیں ہوتی. اور جب صفائی ہوگی تو پھر جب ہم بولیں گے تو لوگ ہماری باتوں کو بھی سنیں گے, کلام کو بھی سنیں گے اور اس سے برکت بھی پائیں گے. ہلیلویا. ہلیلویا. جنم کندہ راہ کے کنارے بیٹھا ہے, مانگ رہا ہے, اور اس کا دھیان جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ میں جب صدا کروں تو لوگ مجھے کچھ نہ کچھ دیں گے. پر اس نے ایک اور بات سن رکھی تھی کہ یسوع جو ہے وہ اندھوں کو بینائی دیتا ہے. آمین. یسوع جو ہے وہ اندھوں کو بینائی دیتا ہے, لنگڑوں کو چلاتا ہے, کوڑیوں کے کوڑ صاف کرتا ہے. اس اندھے نے سنا تھا اور اس نے سنا
اور اس نے ایک شور سنا کہ یسوع جو ہے وہ اس رستے سے گزر رہے ہیں. یہ اندھا دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے کان جو تھے وہ سلامت تھے، اس کے کان صحیح تھے، یہ سن سکتا تھا. اور ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. اور اس نے سنا کہ یسوع جو ہے وہ اس رستے سے گزر رہے ہیں، اور جب اس نے سنا تو اس نے زور زور سے چلا کر کہنا شروع کر دیا، اے ابن داؤد مجھ پر، اے ابن داؤد مجھ پر. تو جب اس نے یہ پکارا تو لوگوں نے اسے منع کیا، لوگوں نے اسے ڈانٹا، مگر اس نے اپنی زبان کو بند نہیں کیا. وہ پکارتا رہا، وہ پکارتا رہا، اور یسوع خود اس کے پاس آئے اور اس نے کہا بتا میرے لیے کیا کروں. اس نے کہا اے خداوند میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں، میری آنکھیں جو ہیں وہ بحال ہو جائیں، میں بھی تیری دنیا کو دیکھ سکوں کہ کیسی تو نے دنیا بنائی. ہلیلویا. تو جب اس نے یہ ریکویسٹ کی تو اسی وقت یسوع نے اس کی آنکھوں کو چھوا اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئی. ہلیلویا ہلیلویا. تو میرے عزیزو، جب تک ہم ایمان نہیں رکھیں گے، ہم سنیں گے نہیں، تو تب تک ہمیں شفا نہیں ملے گی، ہمارے اندر شفا پیدا نہیں ہوگی. اور ہم جب سنتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے حوالے ہیں. زکئی کا حوالہ ہے، زکئی کی بات کو ہم دیکھتے ہیں. زکئی نے بھی یہ بات سنی تھی، اور زکئی نے یہ سن رکھا تھا کہ یسوع جو ہے وہ بڑے معجزات کرتے ہیں. وہ صرف دیکھنا ہی چاہتا تھا اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ انٹرنل طور پر بیمار تھا، وہ دماغی طور پر بیمار تھا، کیونکہ وہ کیا کرتا تھا؟ سود لیتا تھا، مسول لیتا تھا، لوگوں سے ناحق لیتا تھا. اس لیے وہ اس طرح کی بیماری اس کو لگی ہوئی تھی، یہ بیماری تھی اس کے اندر. اور جب اس نے یسوع کو دیکھا تو یہ بیماری اس کے اندر سے نکل گئی. ہمارے اندر بھی یہ بیماریاں ہیں، ایسی بیماریاں ہمارے اندر بھی ہیں. ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، جائز ناجائز جیسے بھی ہے، ہم کہتے ہیں پیسہ آ جائے، کما رہے ہیں. یہ زکئی کی طرح کے لوگ آج بھی موجود ہیں. لیکن جو لوگ خداوند یسوع پر نگاہ کر لیتے ہیں، جو لوگ خداوند یسوع مسیح جو زکئی کی طرح خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ان کی سوچ بدل جاتی ہے. ہلیلویا. پھر ان کا خیالات بدل جاتے ہیں، ان کے ارادے چینج ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، کسی کا نحق نہیں لیتے. اور اسی طرح زکئی نے بھی یہی بات کی. جب اس نے یسوع کو دیکھ لیا، جب یسوع مسیح پر اس کی نگاہ پڑ گئی، تو وہ فوراً دل سے جب نیچے اترا تو اس نے کہا اے خداوند اگر میں نے کسی کا نحق لیا ہے تو اس کو 4 گنا واپس کروں گا، اور اپنا آدھا مال جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دوں گا. ہلیلویا ہلیلویا. کیونکہ جب ہم یسوع کو دیکھ لیتے ہیں، جب یسوع مسیح پر ہم نگاہ کر لیتے ہیں، تو پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. ہلیلویا ہلیلویا. نئے سرے سے پیدا ہم تب بھی ہوں گے جب ہم ایمان رکھیں گے اور خداوند کے کلام کو سنیں گے. تو پھر جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. ہلیلویا ہلیلویا. ایمان کی بات نبوکدنضر کے وقت کی بات ہے کہ صدرک مسرک اور عبدالنجو یہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، اور اپنے خدا پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے انہیں موت کی پرواہ نہیں تھی. ہلیلویا ہلیلویا. اور جب ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، جب ہم اپنے زندہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی بات کا خوف خطرہ نہیں ہوتا. ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں جلتی بھٹیوں سے بھی بچا سکتا ہے.
ہمیں شیروں کی مان میں بھی ڈال دیا جائے تو ہمیں وہاں پر سے بھی ہمارا خدا جو ہے وہ بچا سکتا ہے، کیونکہ وہ شیروں کے منہ کو بند کر دیتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اور وہ جلتی بھٹیوں کی آنچ کو بھی مدھم کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں، آپ اس بات کو سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کی آنچ کتنی زیادہ کر دی گئی تھی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جن لوگوں نے انہیں پھینکا تھا آگ میں وہ جل گئے، ہاسپٹل پہنچ گئے، یہاں تک کہ لوگ کچھ مر بھی گئے جنہوں نے انہیں بھٹی میں ڈالا تھا۔ لیکن وہ جو 3 لوگ تھے وہ بھٹی میں گئے اور انہیں کچھ نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ بڑے مزے سے وہاں پہ سیر کر رہے ہیں، چل رہے ہیں اس کے اندر۔ اور جب نبوکدنضر نے یہ حال دیکھا، جب نبوکدنضر نے آ کر اس پر نگاہ کی، دیکھا اور کہا کہ یہ 3 لوگ تو میں نے دیکھے ہیں، لیکن جو چوتھا ہے اس کی تو صورت ہی زیادہ کسی ہے۔ 3 لوگوں کو میں نے دیکھا تھا، لیکن مجھے 4 نظر آ رہے ہیں، 4، چوتھا کہاں سے آ گیا؟ چوتھا جو ہے وہ خود زمین پر چل کر آ گیا۔ ہماری مدد کے لیے ہمارا خدا خود موجود ہوتا ہے۔ آپ بھی اوپروں ہاتھ اٹھا کے مینوں رب آپ بھی اوپروں ہاتھ اٹھا کے مینوں رب بچا لے گا۔ آپ کا رب نہ تو سوتا ہے نہ اونگتا ہے۔ ہمارا رب جو ہے وہ ہمیشہ 24 گھنٹے جاگتا ہے، ہم پر نگاہ رکھے ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں کیا پرابلم ہے، ہمیں کیا مشکل ہے، ہم کس مصیبت میں ہیں، وہ اس بات کو جانتا ہے۔ لیکن وہ وقت پر جو ہے ہمیں ہر مصیبت سے بچاتا ہے۔ اور دیکھیں، حالانکہ صدرک مصر اور عبدالرجو کا سارا جب پروسیس ہو گیا، حالانکہ خدا کو پتہ نہیں تھا، خدا اس وقت بھی بچا سکتا تھا، بھٹی میں جانے سے پہلے ان کو بچا سکتا تھا، لیکن خداوند نے انہیں بھٹی میں جانے دیا، کیونکہ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ اس بات کو جانیں کہ میں مصیبتوں میں، میں پریشانیوں میں، جلتی بھٹیوں میں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہوں اور انہیں بچا سکتا ہوں۔ اور جب انہیں بچایا گیا، جب انہیں باہر نکالا گیا، تو لوگوں نے انہیں سمیل کرنا شروع کیا، ان کے جو پاس کے ان کے کپڑوں کو سونگھنا شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں میں سے کہیں جلنے کی بو تو نہیں آ رہی، انہیں کچھ نقصان تو نہیں ہوا، لیکن ان میں سے کسی قسم کی کوئی بو نہیں آ رہی تھی۔ ہلیلویا! کیونکہ جب میرا اور آپ کا خدا ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے تو وہ ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے بچاتا ہے، اور وہ بچانے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ سو میرے عزیزو، جب ہم اپنے خدا پر ایمان رکھیں گے تو پھر ہم بچ جائیں گے، اور جب خدا کے کلام کو سنیں گے تو پھر ہمارے اندر جو ہے وہ ایمان پیدا ہوگا، اور جب ایمان پیدا ہوگا تو پھر ہم نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ پرانی زندگی کو چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہے اس وقت تک ہم جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہو سکتے، اور نئے سرے سے پیدا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ بپتسمہ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگلے مہینے ہم لوگ بپتسمہ دیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ پہلے ہم نے ایمان رکھنا ہے خدا پر، کہ میرا اور آپ کا جو خدا ہے وہ ہمیں جو ہے وہ نئی زندگی دیتا ہے، وہ نئے سرے سے ہمیں پیدا کرتا ہے، اور اس کے کلام کو ہم نے دھیان سے سننا ہے، اس کے کلام کو ہم نے دھیان سے غور کرنا اس کے کلام پر، تاکہ اس کا کلام جب ہماری زندگیوں میں ہو تو ہم برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، آج کا جو کلام ہے وہ ہم نے یہی سنا کہ بس ایمان سننے سے
پیدا ہوتا ہے سننا مسیح کے کلام سے. جب مسیح کے کلام سے سنیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے. ہم ادھر ادھر سے جو ہے وہ دنیا داری کی باتوں میں نہ لگیں, بلکہ ہمارا دھیان خدا کے کلام کی طرف ہو. جب خدا کے کلام کی طرف ہوگا تو پھر ہم برکت پائیں گے. اور جب خدا کا کلام ہماری ہڈیوں میں رچ بس جائے گا تو پھر ہم کبھی بھی خدا سے جدا نہیں ہوں گے. ہم خدا کی طرف دھیان کریں گے, اس کے کلام کی طرف دھیان کریں گے, اور پھر ہم کبھی بھی کوئی غلطی یا کوئی خطا نہیں کریں گے. ہمارے اندر ایک علیحدہ روحانیت ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے. ہمارے اندر معافی کی روح نہیں ہے, اور معافی کی روح تبھی آتی ہے جب ہمارے اندر کلام ہوگا. جب کلام ہی نہیں ہے تو معافی کہاں سے آئے گی؟ کلام آئے گا تو معافی کی روح آئے گی, اور جب ہمارے اندر معافی ہوگی, معافی کی روح ہوگی, تو پھر ہم کوئی ہمارے بڑے سے بڑا گناہ بھی کر دے گا تو ہم اس کو معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں, کیونکہ ہمارے خدا نے اپنے کلام سے ہمیں یہ برکت دی ہے کہ لوگوں کو معاف کرو. جس طرح یسوع مسیح نے صلیب پر, حالانکہ دیکھیں لوگوں نے کتنے ظلم کیے, کتنا کچھ کیا, لیکن پھر بھی اس نے کہا باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں چاہتا. اور معافی کی روح ہمارا خدا دیتا ہے, اور جب ہمارے اندر معافی کی روح ہوگی تو ہم دوسروں کو معاف کریں گے تو ہم برکت پائیں گے. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو, آج کا جو خوبصورت کلام ہے وہ یہی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. خدا اس کلام کو سلا سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.